अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन दुरानी रागो प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के दिन की अगर बात करते हैं तो आज का दिन जो है वो मशरक़ वुस्ता की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा-सा हसल-बसल का दिन रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जंग के दौरान में जो होता है वो हमेशा आजकल के अगर मैं दौर की बात करता हूँ तो ये नैरेटिव की ही जंग होती है और बयानिए की जंग है। जो जितना झूठ बोल लेता है या अपने बयानिए को मज़बूत तरीके से सामने लेके आता है वो उतना ही ज़्यादा हमें कामयाब नज़र आ रहा होता है। अगर ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो तो बात की बात होती है क्योंकि जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने की मैं बात करता हूँ तो ट्विटर है, फेसबुक है और उसके अलावा बहुत सारे जो जनरेशन ज़ी के जो टूल्स हैं अगर मैं उनको भी सामने लेके आता हूँ, तो वहाँ पर हम देख रहे हुए हैं कि बहुत सारी ऐसी खबरें जो वो सर्कुलेट कर रही होती हैं जो कि हकीकत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो स्पेसिफिकली उनको बनाया जाता है या आप ये कहते हैं कि टेलरिंग खुद बैठ के की जाती है और उनको एक खास मकसद से जो है स्प्रेड आउट किया जाता है। लेकिन इन्हीं खबरों के दौरान में अगर हम देखते हैं तो एक खबर आज के दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ऐसी खबर भी है जिसने कि यकीनी तौर पे मशरक वस्ता के अंदर जो वहाँ के हालात हैं, लोकल हालात हैं, लोगों के आपस के मिलने जुलने की जो चीजें हैं उसको भी तब्दील करने के लिए बहुत ज्यादा मवाद जो है वो छोड़ दिया है या आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स जो है वो सामने लेके आए, जिसके अंदर एक अमेरिकी अखबार ने दावा ये किया है कि इस इसराइल ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो मसाइल थे उसके उस दौरान में इसराइल के जो वजीर आजम नेतन्याहू हैं उन्होंने खुफिया तौर पे यूएई का दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे स्ट्रेटजिक जो उनकी चीजें हैं उसके ऊपर ना सिर्फ आपस में मिल बैठ के गुफ्तगू हुई बल्कि एक जब जंग जो थी वो अपने तकरीबन इख्तिताम की जानब जा रही थी या ये कह लें कि सीज फायर की तरफ जा रही थी, उस दौरान में भी यूएई की जानब से जो है वो ईरान के एक जजीरे के ऊपर जहाँ पे कि उनकी ऑयल की फैसिलिटीज मौजूद हैं वहाँ पे या स्टोर करने की जो जगह है वहाँ पे बाकायदा तौर पर मिसाइल से हमला किया गया, जिसके जवाब में ईरान की जानब से वो जवाबी हमले किए गए और अब तक की जो मुहतात अगर मैं अंदाजे की बात करता हूँ तो 2800 से जायद जो है हमले जो है वो यूएई के ऊपर हो चुके हैं और इतने हमले तो शायद उससे निस्फ जो है शायद वो इसराइल के ऊपर हुए होंगे। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लेंगे असल रीजन क्या थी कि यूएई के ऊपर इतने ज्यादा हमले क्यों हो रहे थे, जो कि अब खुल के सामने आने शुरू हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यूएई ने तो इस चीज को कैटेगोरिकली इसको डिनाई कर दिया है, लेकिन अमेरिकन अखबार की जानब से जो बयान किया और खासतौर पर अगर इसराइली मीडिया की मैं बात करता हूँ, यरूशलेम पोस्ट की बात करता हूँ क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो अखबार है अगर उसकी बात की जाती है या जो यहूदा जो है पोस्ट उसकी मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे इस बात को लिखा है और उन्होंने क्लेम किया है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके साथ क्या मसाइल हुए हैं और अमारती सदर के साथ उनके क्या-क्या जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा हम जो दूसरी जो सबसे बड़ी खबर जो थी, जो कि कल से जो है वो गर्दिश कर रही है, वो है अमेरिकन सदर का चीन की यात्रा। अब वो चीनी जो सदर जो हैं, आज उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनको जो है एक स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको वेलकम किया और बतौर मेज़बान उन्होंने उनको ग्रैंड डिनर दिया है। और लेकिन यहाँ पे बड़ी एक अजीब सी बात है कि तकरीबन 13 के करीब ऐसी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी आप लोगों के साथ डिस्कस की और बाकायदा आप उनको मैंने नाम भी आपको बताया था, जिसमें एलन मस्क जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। मतलब ये कि आप मेटा की अगर बात सॉरी अगर आप बात करते हैं टेस्ला की बात करते हैं या आप स्पेस एक्स की बात करते हैं तो एलन मस्क वहां पे मौजूद थे। इसके अलावा सिटी बैंक पूरा का पूरा ग्रुप है उसके सीईओ वहां पे मौजूद थे, एप्पल के सीईओ वहां पे मौजूद थे, एनवीडिया के सीईओ वहां पे मौजूद थे। मतलब ये कि बताया ये जा रहा है कि ये एक तिजारती जो है एक दौरा है, लेकिन इस दौरे के पस मंजर में क्या चीजें हो रही हैं वो तो आज हल्का हल्का खुल के बाहर आनी शुरू भी हो गई हैं। जैसे कि चाइना के सदर की जानब से जो बयान आया है वो भी सबके सामने है, जिसमें बाकायदा तौर पर यह बात की गई है कि ताइवान के मामले में थोड़ा सा उन्होंने उनको धमकी दी है कि आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें। इसको अमेरिका को ये कहा गया है चाइना की तरफ से। और उसके अलावा दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो ईरान और के मामलात के ऊपर भी जो है वो ये आज जो है वो अमेरिकन सदर की जानब से जो बात हुई है उसके मुताबिक ये है कि अब हम दोनों ममालिक को अपने बिजनेस की जानब देखना चाहिए, हम अपने मीशत को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए बानिस्बत इसके के इन चीजों के। अब ये क्या मसाइल है, इसके अलावा जो एक तीसरी खबर जो अभी भी तक जो है वो थोड़ी सी चल रही है वो ये अवैस लगारी साहब को, जो इस वक्त पाकिस्तान के वफाकी वजीर हैं तवानाई के, उनको हलाल इम्तियाज के अवार्ड से जो है वो नवाजा गया है।
کہنا تو نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ اندھا جو ہے جب وہ ریوڑیاں بانٹتا ہے وہ اپنوں میں ہی بانٹ رہا ہوتا ہے. اور یہ اویس لغاری صاحب جو ہیں, اگر ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے والد محترم جو مرحوم جو فاروق لغاری صاحب تھے, وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں, اور وہ واحد صدر تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے بنائے جانے والے, جن کی وجہ سے جو ہے پیپلز پارٹی بہت زیادہ زیر تاب آئی. اور محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت بھی جو ہے وہ نہ صرف ختم ہوئی بلکہ آصف علی زرداری صاحب کو جو وہ پابند سلاسل بھی کیا گیا, اور اتنا لمبا عرصہ جو انہوں نے جیل میں گزارا ہے, اس کی شروعات جو تھی وہ فاروق لغاری صاحب کی جانب سے بنائے گئے جو کیسز کی وجہ سے. اور اس وقت ہی اسی زمانے میں مسٹر 10% کا جو خطاب ان کو دیا گیا تھا, یا جن کو ان کو بلایا جاتا تھا, تو وہ فاروق جو تھے لغاری صاحب کے دور تھے. لیکن اسی فاروق لغاری کا بیٹا جو ہے آج کے دن کی اگر میں بات کرتا ہوں, مطلب یہ کہ آج کل کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو وہ اسی آصف علی زرداری سے جو ہے وہ ستارہ یا تمغہ حلال امتیاز جو ہے وہ لے رہا ہے. تو کہنا تو نہیں چاہیے کیا یہ واقعی جمہوریت کی جانب سے ایک بدلہ ہے, یا جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ اندھا جب ریوڑیاں بانٹتا ہے صرف اپنوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ. لیکن ناظرین, ان تمام تر چیزوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے جو ہمارے جو 3 مین ٹاپکس ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد بھٹی صاحب. خالد بھٹی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب, آپ تشریف لے کے آئے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ینگ انرجیٹک جرنلسٹ ہیں جو کہ ایک پاکستان کا ایک بڑا ایک جو پروڈکشن ہاؤس ہے اس میں, اور خاص طور پہ نیوز ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, شاکر احمد. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. اور تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے اسٹوڈیو اپنا آڈیو لائن کے اوپر ہے جو وہ آسمہ ودود صاحبہ اسلام آباد سے جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گی. آسمہ ودود صاحبہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ, الجزیرہ کے ساتھ, CNN کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہی ہیں, اور آج کل جو ہے وہ فری لانس جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. سب سے پہلے بھٹی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تو سر, یہ جو بات ہوئی ہے کہ نیتن یاہو کا ایک خفیہ دورہ, سر جب میں یہاں بیٹھا ہوا, آپ بھی سر میرے پروگرامز میں شامل رہے ہیں, پچھلے سر تقریباً کوئی 72-73 دن ہو چکے ہیں, اور ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ میرا سٹانس یہی تھا کہ ایران جو ہے اس پورے خطے کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی پراکسی ہے. تو ہمارے کوئی بھی دوست بھائی ہمیں ماننے کو تیار نہ تھے, بلکہ ہمارے جو گیسٹ یہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے تھے, اور وہ کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, مسائل کچھ اور ہیں, وقتی طور پہ چیزیں نظر آ رہی. لیکن اس پوری جنگ کے دوران میں جو یہودیوں کے جو اخبارات ہیں, یا ان کے جو اسرائیل کی اگر میں بات کرتا ہوں, اسرائیل کی جو نیوز ایجنسیز ہیں اور ان کے جو بڑے لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بات کو کہا ہے کہ ان کا خفیہ دورہ ہوا ہے امارات کے ساتھ. تو وہ سر, یہ اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کیا میرا جو پوائنٹ ویو تھا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں, یا یہ کہ یہ ایک سسٹم تھا, اس سسٹم کے مطابق چیز چلتی ہوئی جا رہی تھی؟ دیکھیے درانی صاحب, آپ کا جو موقف ہے میرے خیال سے وہ حالات و واقعات نے اس کو درست ثابت کیا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے خطے میں, اس میں یو اے ای جو ہے وہ اب اپنی اس کی جو ری الائنمنٹ ہے وہ انڈیا, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنا جو فیوچر ہے وہ انہی کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور یہ جو تقسیم ہو رہی ہے دنیا میں, چین, روس, ایران, کچھ اور ممالک بھی ہیں, ایک طرف یہ کھڑے ہیں, دوسری طرف جو دوسرا بلاک ہے جس کو امریکہ جس کی قیادت کرتا ہے, اس کے اندر اب یہ باقاعدہ شامل ہو چکے ہیں. اور یو اے ای یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے, جو کچھ ایران کی جنگ کے دوران اس کے ساتھ ہوا ہے, اور اس کی معیشت کو جس طرح نقصان پہنچا ہے, اور اس کو ایک سیف ہاؤس کے طور پہ اس کی جو ایک شناخت تھی پوری دنیا میں کہ یہ سب سے محفوظ جگہ ہے, یہاں پر آپ کا سرمایہ محفوظ ہے, آپ کی جان محفوظ ہے, تو وہ اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. تو اب یہ بات تو طے شدہ ہے, جب یو اے ای نے ابراہیم ایکارڈ کو سائن کیا تھا جی, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں. اب جو تصویراتی جو پارٹنرشپس ہیں خطے میں, تو اسرائیل جو ہے وہ دیکھتا ہے یو اے ای کی طرف. اس کا پہلے بہت زیادہ اعتماد تھا قطر, کیونکہ اس کے سارے معاملات قطر میں ہوتے تھے, حماس کے ساتھ ہوں, باقی کسی اور حزب اللہ کے ساتھ, حزب اللہ کے کسی کے ساتھ ہوں. اب وہ حیثیت نہیں رہی, وہ قطر کو اب اس تھوڑا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب ان کا جو بلائنڈ ٹرسٹ کہہ لیں کہ جو ٹرسٹ ہے وہ سارے کا سارا اب وہ یو اے ای کے ساتھ ہے. تو یہ جو نئی ری الائنمنٹ ہے, ہمیں اس کو تسلیم کر کے پھر ہی ہم اس صورتحال کو صحیح سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ ابھی کچھ دنوں میں یا شاید اگلے مہینے وزیر اعظم مودی جو ہے انڈیا کے, وہ دورہ کرنے والے ہیں یو اے ای کا. تو اس کے بعد, اور آپ کو یہ خبریں مل رہی ہوں گی مسلسل کہ پاکستانیوں کے جو ہیں
وہ ویزے ختم ہو رہے ہیں, رینیول نہیں ہو رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس لحاظ سے اب یو اے ای جو ہے وہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اور وہ اب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. یہ جو دورہ خفیہ تھا یہ میرا خیال ہے اس کو یو اے ای کی درخواست پہ خفیہ رکھا گیا, اس کو پبلک نہیں کیا گیا کیونکہ ایران کی جنگ کے پیک میں یہ دورہ ہوا. صحیح. اور وہ یو اے ای اس وقت نہیں چاہتا تھا کہ اس کو اسرائیل کے ساتھ بریکٹ کیا جائے کیونکہ پبلک پوزیشن ان کی یہ تھی. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ فرمایا کہ یہ جو وار آف نیریٹو ہے یہ چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جنگ میں پہلا جو قتل ہوتا ہے وہ سچائی کا ہوتا ہے, سچ کا ہوتا ہے. تو یہ جو یو اے ای کی طرف سے کچھ پانے کی کوشش تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ ایران جو اس پہ اٹیک کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. نہ تو وہاں امریکی فورسز ہیں, نہ یو اے ای کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ایران پہ حملوں کے لیے, اور ایران کے جو حملے ہیں یو اے ای پہ یہ بلا جواز ہیں. تو اب جو ہے جب یہ خبر سامنے آئی ہے اب ایران کو موقع مل گیا ہے یہ کہنے کا کہ دیکھیں یہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف سازش کر رہے تھے اور اس لیے ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے. تو اب یہ تو مستقل بنیادوں پر اسرائیل اور یو اے ای جس کو مشرق وسطیٰ کہتے ہیں اس کے اندر اب جو یہ ایک اتحادی کے طور پہ کھڑے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری طرف ایران کھڑا ہوگا. اور اب جو اسرائیل کا ٹارگٹ ہے اگلا وہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان ہے اور ترکی ہے. صحیح. یہ دو ملک ہیں جو ان کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ میں کھٹکتا ہوں یزدہ میں کانٹے کی طرح ہوں میں رقیبوں کی نظر میں, رہتے ہیں میری گھات میں 6-7 مسلسل. ذرا تھوڑا سا لائٹر موڈ میں کر لیں زیادہ بہتر ہے نا. جی 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 بالکل جو آپ کر رہے ہیں وہ بڑا سکیل شیپ تھا. جی 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 آپ نے اچھا کیا اس کو آسان بنا دیا. کانٹے کی طرح ہوں میں رقیبوں کی نظر میں, رہتے ہیں 6-7 میری گھات, رہتے ہیں میری گھات میں 6-7 مسلسل. ہاں یہ اس کریں زیادہ بہتر. تو یہ جو ہے نا سر یہ جو ساری صورتحال ہے پوری دنیا اس وقت غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے اور ہر ملک اپنے تحفظ کے لیے دیکھ رہا ہے کہ کس کے ساتھ اس کا زیادہ مضبوط تعلق جو ہے اس کو بچا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب سے یہ امریکہ نے اگریشن شروع کیا ہے تو اس کے بعد سے یہ معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے. اچھا شاکر, جو جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ تو اگر ویسے دیکھا جائے تو صرف ایک ون سائیڈڈ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ساری کی ساری, کیونکہ پہلے چیزیں انفولڈ نہیں تھی. جب جیسی انفولڈ ہونی شروع ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ لگا کہ نہیں یار یہ تمام کے تمام چیزیں ون سائیڈ مائٹ بی. یہ ہمارا پرسپشن ہو, ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ نہیں یار کیونکہ بینگ اے مسلم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بینگ اے فلانا نہیں ہونا چاہیے تھا, بینگ اے اسلامک اسٹیٹ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کے بعد کیونکہ ہم ایک زمانے میں سمجھ رہے تھے کہ نہیں ایران جو ہے وہ یقینی طور پہ مظلوم ہے, لیکن جب ایران نے ریبرٹل دیا تو ہم نے کہا یار ہم تو اس کو مظلوم بنا رہے تھے تو یہ تو ایک دم ظالم بن گیا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھتے ہیں تو عراقچی کی اگر میں بات کرتا ہوں, جو عباس عراقچی ہیں ان کا بھی آج جو بیان آیا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو یو اے ای کو نہیں چھوڑیں گے. ایسے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس سے لڑائیاں زیادہ بڑھیں گی یا ہم اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں جب مذاکرات کی میز پہ جانے سے پہلے؟ درانی صاحب سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں حقیقت آنکھیں بند کرنے سے حقیقت چھپ نہیں جاتی. صحیح. ہم پہلے دن سے یہ بات جانتے تھے اور اس چیز پہ ہماری نظر تھی کہ جو ایران ہے وہ ورسز عرب موجود ہے. ایران کا مقابلہ ہمیشہ عرب سے رہا ہے اور اگرچہ وہ ایک چھتری لیتے رہے امریکہ دشمنی کی, اسرائیل دشمنی کی, لیکن یہ چیزیں کہیں نہ کہیں یا کبھی نہ کبھی آگے جا کر اس نے سامنے آنی تھی اور اب جا کے جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کھل کر. نہ صرف ایران بلکہ یو اے ای بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور ایک چیز اور اگر آپ دیکھیں کہ مسلم, آپ نے کہا کہ مسلم ریاست کی وجہ سے اگر ہم ان کی دیکھیں تو پالیسی کی بات ہو سکتی ہے, لیکن جو مسلم پالیسی ہے وہ صرف پاکستان کی ہے. پاکستان کے علاوہ کسی ریاست کی پالیسی جو ہے وہ مسلم ملک کی بنیاد پر یا مسلم بھائیوں کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں اور ایران اور عرب تو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے مقابل رہیں. اگرچہ ہم پاکستانی خاص طور پہ کوشش کرتے رہے کہ نہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب کریں, لیکن ایسا نہیں تھا. پہلے دن سے چونکہ میں یہ جنگ کور کرتا ہوا آ رہا ہوں تو پہلے دن سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ جنگ میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر ایران اور یو اے ای کے, ایون کہ سعودی عرب کا نام بھی آتا رہا کہ وہ ایک دوسرے پر
حملے کرتے رہے. تو اگرچہ ہم اس کو رپورٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے یہ مسلم ممالک کے، ہو سکتا ہے یہودی لابی جو ہے ایک سازش کر رہی ہو، امریکن اخبار سازش کر رہے ہو، لیکن ایسا نہیں تھا. کھل کر انہوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے، ایک دوسرے کی جو ہے وہ مخالفت کی. اور ایک چیز اور، پہلے جو صرف جو پاسداران انقلاب تھے وہ جو ہے وہ کھل کر بیانات دیتے تھے، ایک مزاحمت کا جو ہے وہ اظہار کرتے تھے اور عرب ممالک کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں کرتے تھے. لیکن آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سفارتی سطح پر، یعنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کھل کر جو ہے وہ ایران نے یو اے کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ یہ جو گٹھ جوڑ کیا ہے اس کو روکا نہیں تو ہم جو ہے ان کو بھی نشانہ بنائیں گے. اور نہ صرف نشانہ بنائیں گے بلکہ اس کے کچھ گھنٹوں بعد فجیرہ کے پاس جو ہے ایک یو اے کے جو آئل ٹینکر ہے اس کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا ہے. تو نئے اتحاد بنتے جا رہے ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے. اصل میں جو بات جو میرا کوشچن تھا وہ آپ نے اس کا جواب دے دیا. یہ اگلی جو بات کر رہے ہیں یقینی طور پر جو ہمارا سیکنڈ جو پارٹ ہوگا اس کے اندر اس چیز کو لے کے چلیں گے. ناظرین ہمیں جو ہے اسلام آباد سے آسمہ ودود صاحبہ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم آسمہ صاحبہ. السلام علیکم جی، ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں آپ کے مزاج کیسے ہیں اور اسلام آباد کا موسم کیسا ہے؟ اسلام آباد کا موسم تو ہمیشہ ہی ہیپننگ ہوتا ہے. نہیں ہیپننگ موسم ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی دھوپ ہے. نہیں آسمہ شاید آپ میرے سوال کا مقصد نہ سمجھ پائی. وہ مذاکرات کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ گرمی چل رہی ہے کہ ٹھنڈ چل رہی ہے؟ دیکھیں، مذاکرات ایک ایسی چیز کے بارے میں ہو رہے ہیں نا جو کہ بہت انٹینسیو ایفرٹ مانگتی ہے. اس میں ہم کوئی رینڈملی کوئی اچانک سے کوئی ریزلٹ ایکسپیکٹ کریں ممکن نہیں ہے. لیکن ابھی جو امریکہ اور چائنا کا وزٹ ہے، بالکل صحیح، یہ اس پوری سچویشن میں ایک کیٹلسٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے. ابھی تک ہم نے جتنی محنت کی ہے، جہاں تک ہم اس چیز کو لے کے گئے ہیں ایز ماڈریٹرز، ایز فیسیلیٹیٹرز، وہاں پہ سے یہ جو ابھی جو دورہ ہو رہا ہے نا، یہ اس کو کمپلیمنٹ اگر کر سکے نا تو کوئی بہت بڑی بریک تھرو ہم انشاءاللہ کمنگ ویک میں دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ دونوں چیزیں، ہمارا ایفرٹ اور چائنا کا وزٹ، یہ دونوں چیزیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں یہ مذاکرات کے حوالے سے. اچھا آسمہ، ایک کوشچن اس میں اور ایڈ کیجئے گا، اس کے بعد پھر میں دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف آتا ہوں کہ جو باراک اوباما ہے انہوں نے ایران کی پالیسی کے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بری طرح لتاڑا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اس کی پالیسی ہے یہ خطے کا امن بھی برباد کرے گی، اور ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو ماضی کے اندر جو بھی معاملات ہوئے اور جو ان کے آپسی جو تعلقات ہیں ان کو بھی یہ تباہ کرنے کے لیے کہ بالکل درپے ہو چکا ہے. آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، یہ جو ابھی فی الحال سچویشن ارائز ہوئی ہے نا، یہ بہت ایل اسٹریٹجائزڈ، ایل انویسٹیگیٹڈ، ایل پلانڈ. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی جنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو جنگ میں جانے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ ایگزٹ کیا ہے، کیا ہو گیا تو ہم نے ایگزٹ لے لینا ہے. یہ اس جنگ میں وہ ایگزٹ نہیں ڈیفائن کیا گیا. مطلب ایک ایسی جنگ جہاں پہ آپ کو ایٹ پار کمپٹیٹر مل گیا ہے، مطلب آپ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، آپ کی انٹیلیجنس نے آپ کو پراپر فیڈ بیک نہیں دیا سوائے لیڈرشپ کے گھروں کے پتوں کے علاوہ. امریکہ تو بالکل بلائنڈ ہے نا ایران کے بارے میں. ہر چیز پہ ٹرمپ آ کے کہہ رہا تھا کہ دیٹ واز اے سرپرائز، دیٹ واز اے سرپرائز، ایوری تھنگ از سرپرائزنگ امریکہ. اس کا مطلب ہے کہ ان کی انٹیلیجنس نے کمپلیمنٹ نہیں کر رہی اس وار کو. اس وار کے بارے میں جو ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل تھا وہ ایکوریٹ نہیں تھا، وہ ریئلسٹک نہیں تھا، اور وہ ایک ایل پلانڈ وار میں، ایل اسٹریٹجائزڈ وار میں بغیر کسی گول کے وار میں چلے گئے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو بہت ہی ایک فیٹل قسم کا ڈیسیجن ہوا، اور اس سے امریکہ کو نہ صرف اس کی وار اکانومی کو بلکہ اس کی اسٹیٹس ایز اے سپر پاور کو بہت کوسچنیبل کر دیا. پر ملٹیپل لیولز پہ وہ کوسچن ہونے لگی ہے، اس کی پریکٹیکلٹی، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی دنیا میں سگنیفیکنس، ہر چیز امریکہ کی لوگ کوسچن کرنے لگے، بات کرنے لگے. تو اوباما جس نے اس معاملے کو ایک مختلف طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی، وہ ایک ٹریٹی میں جا رہا تھا ایران کے ساتھ، اس نے اس سچویشن کو ایک مختلف اینگل سے لیا، اور اس نے کافی بینیفٹ بھی کیا امریکہ کو، کیونکہ وہ امریکہ جو وار پچھلے 40 سالوں سے اوائڈ کر رہا تھا، اوباما بھی اسے اوائڈ کر کے ایک ریزولوشن کی طرف جانے لگا. لیکن ٹرمپ نے جس کو 40 سال تک امریکہ اوائڈ کرتا رہا وہ وینچر ایٹ ہینڈ لے لیا. اور پھر اس پہ یہ ہے کہ یہ وار سٹارٹ وہاں سے کی گئی تھی، جو کہ آئیڈیل اگر آپ دیکھیں نا، ہسٹری دیکھیں تو ایسے موقعوں پہ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں. خامنہ ای صاحب کی شہادت وہ کلائمیکس ہونا چاہیے تھا جس کے بعد ایران کہتا ہے کہ ہم اب
ریکنسائل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کا بہت مطلب انہوں نے جنگ شروع ہی وہاں سے کی. یہ آپ کا بہت کلائمیکس مطلب ان پہ وہ قیامت ٹوٹ گئی, جس کے بعد انسان کا فیئر جو ہے وہ امٹیریل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک. آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ آیا آپ کا یہ. میں اب دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف جاتا ہوں, میں آپ کے پاس دوبارہ میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. جو انہوں نے بات کیا تو اس کے اوپر میں ایک وہ ہے کہ پنڈت برج نارائن کا ایک شعر جو ہے مجھے یاد آ گیا آسما, وہ میں آپ کی نظر کہ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب اجزاء پریشان ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جو آپ نئی زندگی کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. اور آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, بہت اچھا آپ نے پوائنٹ دیا کہ جہاں پہ جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, آپ نے وہاں سے آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. اچھا, یہ اسی چیز کو ہم آگے ابھی جو بات ہوئی ہے یہاں پہ, اور جس طرح آسما نے ایک پوائنٹ, اس سے پہلے ایک پوائنٹ انہوں نے اور بھی دیا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان میں اس وقت جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتے ہیں. اور کچھ یاران من جو ہے وہ تو یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ 72 گھنٹے کا جو ہے دورہ ہے, اور اب تک تقریباً جو ہے وہ 18 سے 20 گھنٹے, شاکر کائنڈلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 18 سے 20 گھنٹے یہ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کم از کم آپ کے 50-52 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ودن 72 آور جو ہے اس میں ایران اور یہ جو اس مشرق وسطیٰ کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا, وہاں پہ بیٹھ کے نکلے گا, یہاں بیٹھ کے نہیں نکلے گا. آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر؟ یہ بات کسی حد تک درست ہے. ٹھیک ہے, پہلے بھی ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے پہ آمادہ نہیں تھا, تو پھر چین کو مداخلت کرنا پڑی تھی, اور چین کی مداخلت کے باعث ہی پہلا راؤنڈ جو ہے مذاکرات کا ممکن ہو پایا تھا, کیونکہ کچھ گارنٹیز چاہیے تھی ایرانیوں کو, اور وہ چین نے ان کو دی تھی امریکہ کے حوالے سے, تو جس کی وجہ سے مذاکرات. اب پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ چین کو دوبارہ سے مداخلت کرنا پڑے گی سارے معاملے میں, اور امریکہ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں صرف یہ کہ صرف ہم نہیں متاثر ہو رہے, امریکہ کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے, یورپ کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے, ہمارا تو پہلے ہی برا حال تھا, ہمارا تو اور زیادہ برا حال ہو گیا. تو اس کی وجہ سے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ زیر بحث نہیں آئے گی اور اس کے اوپر بات نہیں ہوگی. یہ بالکل اس کے اوپر بات ہوگی. 4 بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر یہ چین اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہونی ہے. تائیوان کا ایشو ہے, اس کے بعد جو ہے وہ تجارت کا ایشو ہے. صدر ٹرمپ کچھ کنسیشنز چاہتے ہیں چین سے, اسی طرح چین بھی کچھ کنسیشنز چاہتا ہے صدر ٹرمپ سے, تو اس کے اوپر بات ہوگی. جو ٹیکنالوجی وار ہے, کیونکہ امریکہ اور چین کے درمیان صرف تجارتی جنگ نہیں ہے, اب ٹیکنالوجی وار بھی شروع ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ٹیکنالوجی وار ہے اس کے اوپر بھی ٹرمپ یہ چاہتے ہیں, اور امریکنز کی خواہش ہے کہ چین ان کو کمپیٹ نہ کرے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, چین ان سے آگے نکلنے کی کوشش, یعنی کہ کمپیٹ نہ کرے بیسیکلی. ٹھیک ہو, یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی ہے. اسی بھی اپنا شاکر زیلنسکی کا بھی کل بیان آیا ہے, اور بڑا فٹ بیان آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اب آپ بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ 2 بڑے, تو ہمارا بھی فیصلہ کر دیں, رشیا سے ہماری بھی جان چھڑوا دیں. تو سر کیا واقعی شاکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے؟ رشیا کے بھی کچھ بہت سارے انٹرسٹ ہیں اس کے اندر. دیکھیں دورین صاحب, اس وقت جب ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, فاکس نیوز کو ٹرمپ کا انٹرویو چل رہا ہے, اور انہوں نے انٹرویو شروع ہوتے ہی یہ کہا کہ چینی صدر سے, گویا ایک طریقے سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ چینی صدر جو ہے وہ ایران والا معاملہ حل کرنا چاتے ہیں. جی بالکل, اور چینی صدر چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے. اچھا, جس کی وجہ سے کل جو تھا وہ جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کوئی ایک پیغام بھی پہنچا تھا کہ آپ جو ہے یہ جو ہے اپنی جو میڈیشن ہے یا یہ جو کرا رہے ہیں آپ لوگ ٹاکس کروا رہے ہیں, اس کو اور سپیڈی کر دیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چین آج بھی یہ معاملہ پاکستان کے ذریعے ہی حل کرنا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہے, اگرچہ ایران خود چاہتا ہے کہ یہ معاملہ براہ راست چین جو ہے اس کو دیکھے, لیکن چین کی خواہش یہ کہ چونکہ پاکستان چین کا ایک قریبی اتحادی ہے, دوست ہے, تو وہ چاہتے کہ یہ معاملہ انہی کی ثالیثی میں ہو. اور آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جب یہ معاملہ چل رہے تھے تو انڈیا کی اور اسرائیل دونوں کی ایک کوشش تھی, معذرت میں آپ کے سوال سے ہٹ کر ذرا ایک جواب دے رہا ہوں سائڈ پہ, کہ یہ مذاکرات جو ہے کسی طریقے سے اسلام آباد میں نہ ہو. اور یہ جو آپ کے گزشتہ دنوں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہ اسی تسلسل میں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں ایک ایسا خوف پیدا کیا جائے کہ یہ لوگ یہاں آنے سے انکار کریں. اور بڑی سازش کی گئی جب ٹرمپ روانہ ہوئے چین کے لیے کل, تو انہوں نے ایک صحافی کو آگے کیا اور کہا کہ کیا اب پاکستان کے ذریعے یہ ثالثی ہوگی؟ تو ٹرمپ نے جو ہے وہ کھل کے اس کی تردید کر دی ان کی کہ نہیں بھائی, پاکستان تو ہمارا اچھا دوست ہے اور یہ ثالثی
انہی کے ذریعے ہوگی. اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف کی اور فلم. جی بالکل. لیکن سر میرا اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کیا زیلنسکی صاحب کی بھی بات سنی جائے گی وہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو سیریس نہیں لے رہے, اور ان کا جھکاؤ پھر بھی زیلنسکی کے بجائے رشیا کی طرف زیادہ ہے, پوٹن کے پاس ہے. جی ان کی جی بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آسما, ابھی جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ اس وقت چائنا اور امریکہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان میں جو آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیسیکلی بزنس جو ہے ایک دوسرے کے انٹرسٹ کے ساتھ وہ ان کا ہے, کامن انٹرسٹ ان کا بزنس ہے, اور جو ہے وہ اپنا بھٹی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. تو اگر کل کی اگر میں بات کرتا ہوں, جب یہ بھی لینڈ کر رہے تھے وہاں پہ, بھی لینڈ ہوئے نہیں تھے, تو اس وقت جو بریکنگ نیوز ہمیں ملی تھی اس کے مطابق بہت بڑی بڑی کمپنیز کے جو سی اوز تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے, اور جو چینی صدر ہے ان کا جو آج کا جو بیان ہے وہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, تو اس کے اندر بھی کچھ چیزیں انڈر دی لائن کوئی ہڈن چیزیں ہیں. مطلب انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین کو حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جو گروپ ان کے ساتھ گیا ہے, ٹرمپ کے ساتھ جو گروپ گیا ہے, اگر ہم اس ٹرمپ کی جانب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ٹیسلا اس کے سی او اس کے اندر موجود ہے, انویڈیا کے سی او اس کے اندر موجود ہے, ایپل کے اس کے اندر موجود ہے, بلیک راک کے اس کے اندر موجود ہے, بلیک سٹون کے سی او اس کے اندر موجود ہے, بوئنگ جو سب سے بڑی کمپنی ہے اس کے سی او اس کے اندر موجود ہے, اچھا کارگل کے سی او اس کے اندر موجود ہے, آئل اینڈ گیس کی اگر بات کریں, سٹی گروپ بینکنگ گروپ کی اگر بات کرتے ہیں سٹی گروپ اس کے سی او اس کے اندر موجود ہے. اگر ہم الیکٹرانکس کی بات کرتے ہیں جنرل الیکٹرانک کے جو ہے الیکٹرک کے سی او ان کے ساتھ اس وقت موجود ہے, اور گولڈمین ساشے کے سی او ان کے ساتھ اس وقت موجود ہے, اور مائکرون اگرچہ کہ یہ اپنا ہندو نژاد ہیں لیکن یہ بھی ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور کرسٹیانو امان جو ہے وہ بھی کالم کی جو سی او وہ ان کے ساتھ موجود ہے. تو اتنے بڑے بڑے جو کاروباری گروپس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ وہاں موجود ہیں, تو وہ تو صرف گفتن نشستن برخاستن اور صرف چائے اور پانی کھانا اس لیے تو نہیں گئے نا وہاں پہ. نہیں, بیسکلی جو اس وزٹ کا ایک مقصد, جو کور مقصد ہے نا, وہ یہ ہے کہ امریکہ چائنا کو شاید اپنی پاور ڈائنامکس میں تو اپنا کمپٹیٹر نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ ابھی اس طرح سے ڈائریکٹ ایک دوسرے سے کنفرنٹ نہیں ہوئے. وہ کنسپریسی تھیوری ہے کہ بھئی یہاں پہ وہ بیک کر رہا ہے, وہاں پہ چائنا بیک کر رہا ہے, مگر کہیں کلیئرلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے امریکہ کے نہیں آیا چائنا. تو ہم وار اکانومی کے لحاظ سے تو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے دے سکتے ہیں, لیکن اکانومی اٹ سیلف, بزنس, فائنانسز, کیا کہتے ہیں اکانومی, اکنامک پاور میں چائنا اس کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرتا, چیلنج کرتا, اور بہت سی جگہوں پہ امریکہ کو چاروں شانے چت کرتا ہے. تو اب یہ اس ایفرٹ سے جو اب یہ ساروں کو لے کے گیا ہے, ایک بڑا ایک شروع میں آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے یہ ٹیرف لگا دیے, یہ پابندیاں لگا دی, اس لحاظ سے لوگوں کو اور ملکوں کو بڑا انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی. چائنا بھی ان میں سے ایک تھا. کہ جو لسٹ آپ نے بتائی ہے اس میں آئیدر چائنا ان کمپنیوں سے بزنس نہیں کر سکتا, اور یہ کمپنیاں چائنا سے بزنس نہیں کر سکتی. ایسی پابندیاں تقریباً ان تمام مین جو ان کے بزنسز ہیں وہاں پہ یہ اس طرح سے عائد کی گئی تاکہ چائنا کا انفلکس امریکہ میں روکا جائے. اب ہوا کیا کہ ایونچولی ٹرمپ کو یہ سمجھ آئی کہ میں نے اس کو کنفرنٹ نہیں کرنا, میں نے چائنا کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ہے, اسے ساتھ لے کے چلنا ہے, اور چائنا کی بھی یہی پالیسی ہوتی ہے, لیٹس گرو ٹوگیدر. وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی I'll be the boss, you'll be the subordinate. وہ کہتا ہے کہ بس میرے ساتھ ہینڈ شیک کرو اور لیٹس گرو ٹوگیدر. یہی چیز اب امریکہ چائنا کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. تو ایز اے گڈ ول جسچر ان سب کو لے کے گیا, اور ایز این اکانومی بانڈنگ بٹوین دا ٹو کنٹریز وہ اس چیز کو فوکس کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے ایک یہ چیز دیکھی کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ چائنا کو کنفرنٹ کرنے سے فائدہ نہیں ہے, اسے ساتھ لے کے چلنے سے فائدہ ہے. اور ایک اور بات, دنیا میں سب سے زیادہ اکنامک کاسٹ آف پروڈکشن چائنا دیتا ہے وتھ سپیریئر, الٹیمیٹ سپیریئر ٹیکنالوجی, جو دنیا میں کہیں پہ بھی ملی حاصل, مطلب کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے نا, اس کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکشن کا ایک کمپیٹیٹیو ایج, ایسی کمبینیشن جو کہ کہیں اور دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے اس وقت. تو چائنا تو فرٹائل مارکیٹ ہے کسی بھی اکانومی کے لیے, اور ایز اے سپر پاور جیسے وہ کہتا ہے امریکہ میں ہوں, تو اس کے لیے تو آئیڈیل ہے. تو اس میں سے
یہ چیزیں یہ ریپ کرنے کی بھی کوشش کرے گا اپارٹ فرام ایران وار اینڈ اپنی وہ پولیٹیکل گیم جو واپس جا کے ٹرمپ اپنی ٹرافیز بتائے گا کہ میں چائنا میں یہ کر کے آیا. بالکل ٹھیک ہو, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آسماء نے جو بات کی ہے بیسیکلی وہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے اپنی ٹرافیز کو وہ کریکٹ کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ دنیا کے دورے پہ نکلا ہوا ہے. اور جیسے پاکستان کے اندر بھی کل کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بہت سارے ہمارے پاکستان کے کچھ جرنلسٹ تھے, انہوں نے بھی اپنا ویوز اور ٹی آر پیز کے لیے اور لائکس کے لیے شور مچا دیا تھا کہ جب جاتے ہوئے پاکستان سے ہو کے جائیں گے چائے انہوں نے ہمارے ڈیرے پہ پینی ہے. چلو خیر وہ نہیں پی, لیکن سر بات یہ ہے کہ صدر شی جنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج ان کا جو بیان آیا وہ بڑا ایک ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بڑی اچھی پازیٹیو وائبس بھی آ رہی ہیں, ٹھنڈی ہوا کا جھونکے بھی آ رہے ہیں, کیونکہ اب اگر یہی چیزیں چلتی رہیں تو کل کو جو ہے اپنا ہرمز جو ہے اگر چائنا چاہ رہا ہے کہ اس کو کھول دیا جائے تو امریکہ بھی چاہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کھلے گی تو پیٹرولیم کی مصنوعات میں کمی بھی آئے گی. آج بھی میں نے سنا ہے تقریباً 48 روپے کی جو ہے نا وہ سمری جا چکی ہے, تو میں نے تو آج ہی گاڑی اپنا ٹینک فل کروا لیا کہ کل کو پھر اگر میں ڈلواؤں گا تو 14-15 روپے زیادہ پڑے گا. یہ بھی المیہ ہے ہماری قوم کا. تو لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ تائیوان کے معاملے میں چین اور امریکہ اگر آمنے سامنے آ گئے تو بڑی دور تک لڑائی جائے گی. سر دیکھیں تائیوان بڑا سینسٹیو ایشو ہے, جس طرح امریکہ کی کچھ ریڈ لائنز ہیں نا, اور جو امریکہ کے نائب صدر ہیں, وزیر دفاع ہیں اور وزیر خارجہ ہیں, وہ ساری دنیا کو بتاتے رہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی یہ ریڈ لائن ہے, آپ اس کو عبور نہ کریں, اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. صحیح. تو چین کی ریڈ لائن ہے تائیوان, ٹھیک ہے, اور تائیوان کے اوپر چائنا کو بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. وہ لڑائی بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ سرنڈر نہیں کریں گے, کمپرومائز نہیں کریں گے, اور وہ ان کی خواہش ہے, ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ تائیوان کو انہوں نے واپس لینا ہے. صحیح. اور یہ آج کا نہیں ہے, 1949 میں جب ماؤ کے اس وقت سے یہ چلا رہا ہے. امریکہ جب اس کو عام کرتا ہے, ایکچولی ہوا یہ کہ 2008 کے بعد چین نے پہلی دفعہ جو تائیوان کا ڈیفنس تھا اس کو سپرسیڈ کیا. چین کی جو دفاعی ٹیکنالوجی تھی, اس کے جہاز میزائل, وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ تائیوان کے جو ڈیفنسز ہیں ان کو روند کے تائیوان پہ حملہ کر سکتا ہے. اس سے پہلے اس پوزیشن میں نہیں تھا بالکل, لیکن اس کے باوجود انہوں نے حملہ نہیں کیا. بلکہ سر ان کے 2 جیٹ طیارے تھے, وہ بھی ان کے گرنے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا, اور اس کے بعد امریکہ نے باقاعدہ طور پہ گرے تو سب کسی اور وجہ سے تھے. ہم تو یہی کہیں گے گرے کسی اور وجہ سے, لیکن چائنا کے ساتھ وہ دونوں آمنے سامنے آ گئے تھے. اب پرابلم یہ ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا تھا نا, تائیوان کا جو ایشو ہے وہ جڑا ہوا ہے ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ. بالکل. ساؤتھ چائنا سی میں آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 دنوں سے فلپائن کی طرف سے دوبارہ کشیدگی میں اضافہ ہوگا. بالکل ہو رہا ہے. اور ویتنام کی طرف سے بھی ہوگا. بالکل ہوگا. جاپان بھی جو ہے وہ دانت تیز کر رہا ہے. تو امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک طرف چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے جائیں, تجارت کو بڑھایا جائے, کاروبار کو بڑھایا جائے, پھیلایا جائے, اور جو مارکیٹ ہے چین کی اس کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں کشیدگی کا ماحول برقرار رکھا جائے. بالکل صحیح ہے. تاکہ چائنا کے اوپر دباؤ موجود رہے, اور جب یہ سارے ملک اگر مل جائیں, مثلا فلپائن مل جائے, ویتنام مل جائے, آسٹریلیا, جاپان مل جائے, تو اور امریکہ, تو چین کے لیے اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس کی 80% تجارت جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاکر, جو جس طرح یہ بات ہو رہی ہے, اگر ہم اسی چیز کو لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب سارے عاشق نامراد جو تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہونے کے چکر میں اور وہ کیس سے بدل لینا چاہتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ ہماری ہے, تقریباً ایسا ہی ہے. اور شاید یہ چائنا اس موقع کو اس لیے بھی اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے کہ ایران کے ذریعے جس طرح وہ تائیوان کے ذریعے معاملات میں جو ہے امریکہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے, تو چین نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ ایران کے ذریعے امریکہ کو دباؤ میں لا رہا ہے. اور کچھ صحافیوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ چائنا نے جو ٹیکنالوجی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو دی تھی ویسی یا اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ ایران کو بھی دی گئی ہے, اور یہی وجہ کہ ایران جو ہے وہ اس جنگ میں اتنا سروائیو کر پایا. اچھا اس میں اگر برا نہ میں ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا, آج کی خبر ہے وہ, بلکہ آپ کے لیے بھی خبر ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ 7 ڈیسٹینیشن 7 مختلف ممالک کو چوز کیا ہے جہاں سے جو ہے یہ سارا اسلحہ اور ساری ٹیکنالوجی جائے گی, کیونکہ اس کا اوریجن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا, کسی کو پتہ لگے گا, اور تمام چیزیں وغیرہ جو وہ ایران پہنچ جائیں گی. ایسا ہی ہے. جی. کچھ لوگوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ پاکستان کا بھی راستہ استعمال کیا گیا ہے, لیکن چونکہ پاکستان ہمیشہ اس چیز سے دور رہا اور وہ حقیقی معنوں میں واضح طور پہ اس جنگ میں وہ نیوٹرل رہا, اگرچہ اسرائیل نے اور انڈیا نے کوشش کی پاکستان کو بدنام کرنے کی, تیار والے معاملے پہ, لیکن نہیں. اور امریکہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ پاکستان واقعی اس بار جو ہے اس معاملے میں مشرف جیسا گیم نہیں کھیل رہے ہمارے ساتھ, اور یہ کہ وہ واقعی صحیح معنوں میں نیوٹرل ہے اور اس معاملے کو جو ہے وہ
خلوص نیت کے ساتھ وہ چاہتے ہیں آپ کہ نے جو ثالثی کا کردار ادا نیوٹرل کریں. استعمال کیا نا تو مجھے ایک ہمارے سابق سیاستدان یاد آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. دیکھیں پھر اس طرح کی باتیں آپ کو جو ہے وہ آپ مجھے تو زیب دیتی ہیں, آپ کو نہیں دیتی. چلیں خیر. اچھا آسما, ایک پروگرام کے آخر میں ایک لیکن ٹاپک تو ہے, لیکن وہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. آج ویسے نارملی نا 14 اگست کو پاکستان جو ڈے ہے, یعنی کہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے, اس دن میں جو ستارہ ہلال اور ستارہ امتیاز اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. لیکن اب یہ 13 مئی کو ہی دینے شروع کر دیے. شاید انہوں نے کہا یار اتنے فارغ بیٹھے ہیں, کام ہی کوئی نہیں, چلو صدر پاکستان سے یہ کروا لیں. اور ہم نے سابقہ دور میں ہم نے دیکھا ایک بڑی پاکستان کی بڑی جو تھی وہ خوبرو اور دل نشیں جو ایک ایکٹریس تھی, ان کو جب یہ دیا گیا تو ہم سب نے جو ہے بڑا ٹھٹھا اڑایا. اور لیکن جب ہم نے کپتان چپل بنانے والے کو دیا تو ہم چپ کر گئے. ہم نے اس شخص کو جب ایوارڈ دیا جو کہ جس نے کہ کسی کے بالوں کی جو تھی وہ ٹرانسپلانٹ کیا تھا, تو ہم نے اس وقت بھی ہم چپ کر گئے. لیکن آج کے دن کی اگر بات کرتا ہوں, وہ سابقہ حکومت نے جو چلے ٹھیک ہے اپنی من پسند لوگوں کو دیے جیسے بھی دیے, اس وقت جو صحافیوں کو بھی ملے. ابھی جو ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی صحافیوں کو اسی طرح جیسے اندھوں کی طرح ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں. اور بلکہ آج کی اگر میں بات کرتا ہوں تو بلکہ باقاعدہ طور پہ سندھی زبان کے اندر ایک بڑا شگاف بلند ایک نعرہ بھی بلند ہوا کہ یہ ناانصافی ہے. اور وہ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا بن حاصل قوم ہم لوگ ہمارا رویہ اتنا ہی خراب ہو چکا ہے کہ ہم صرف اپنے جو ستارے ہیں اور یہ جو ہمارے ایوارڈز ہیں, پاکستان کے ایلیٹ ایوارڈز ہیں سویلینز کے, ہم اس کو اسی طرح ٹکے ٹوکری بھاؤ بیچتے پھریں گے؟ اس کے ملٹیپل امپیکٹس ہیں. جی. جب آپ اپنے ہیرو فیبریکیٹ کریں گے نا اور لوگ ان سے ریلیٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ آپ کی سوسائٹی کو, آپ کی یوتھ کو, آپ کی عوام کو ملٹیپل لیول پہ ڈیمیج کرتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے بھی ہم نے ایک ایسی چیز ہے آپ نے ایوارڈز کو بنا دیا ہے کہ ان کی وی آر ناٹ کریٹنگ ہیروز, کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی اس طرح سے نہیں رہی. اس کو کریڈیبل بنائے, میرٹ پہ دیں, لوگوں کو ایسی انسپریشنل پرسنالٹیز دیں کہ وہ انہیں کہیں کہ یہ لائک دے وانٹ ٹو بی لائک دیم, لائک جیسے آج ہدیقہ کیانی کو ملا ہے. I've seen that women working on ground rescuing and flood relief. مطلب ایک انٹرٹینمنٹ پرسنالٹی وہ کہاں دھوپ میں اپنی اسکن جلائے گی تاکہ وہ جا کے لوگوں کو کھانا اور کپڑے اور شیلٹر پرووائڈ کرے. وہ ایک کریڈیبل ایوارڈ ہے. اس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار وی نیڈ ٹو بی لائک ہر, اپنے سے اوپر, اپنے سے بیونڈ دیکھنے کی ایک آپ میں ایک ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنے ہیرو فیبریکیٹ نہیں کرنے چاہیے بیکاز آف پولیٹیکل افیلیشنز, بیکاز آف دیئر سروسز ٹو پرٹیکولر لیڈرشپ. یہ سب کچھ اس پوری ایفرٹ کی روح کو مار دیتا ہے. صحیح. تو ہم اس معاملے میں بہت غلطی کر رہے ہیں اور یہ ہماری سوسائٹی کو ملٹیپل لیول پہ افیکٹ کر رہا ہے. ہمارے پاس کریڈیبل کانکریٹ مطلب وہ لوگ جو کہ کلیم کر سکتے ہیں ہیروزم وہ سامنے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ جس سے ہم ابھی لائک لاسٹ. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب میں کیا بات کروں, اویس لغاری صاحب کے بارے میں سر, ان کو بھی سر دیا گیا. کیا سر بجلی کا پورا ڈپارٹمنٹ جو وابڈہ ہے یا پورا سٹرکچر ہے اس کو کھڑکا دینے کے اوپر اور ایسا سسٹم بنا کے دینے کے اوپر کہ جسے عوام کی صرف چیخیں نکل سکیں, اس پہ سر ان کو ستارہ حلال دیا گیا یا امتیاز دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ جیسے میں نے بات کی تھی بالکل پروگرام کے شروع میں اویس لغاری صاحب کے بارے میں, تو سر کیا یہ بنتا تھا؟ دیکھیں یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ایوارڈز ہیں نا, یہ بنتا ہے, میرٹ ہے, کوئی ڈیزرو کرتا ہے اس کی بنیاد پہ تو ملتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پولیٹیکل پسند ناپسند, اور یہ بھی پی آر کا کھیل ہے. کچھ مخصوص لوگ ہیں وہ نام دیتے ہیں اور ہر حکومت کے مختلف ہوتے ہیں اور ان کو وہ ایوارڈ دے دیے جاتے ہیں. مثلاً آپ بتائیں گے سردار اویس لغاری صاحب کا سیاست میں یا جو ان کی منسٹری ہے اس میں کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ یہی تو میرا کوسچن ہے سر, یہی تو میرا کوسچن ہے نا سر. صرف اس وجہ سے کہ آپ ان کو پلیز کرنا چاہتے تھے, آپ نے ان کو پاکستان کا ایک بڑا اعزاز دے دیا. ریزن کیا تھی؟ کیا وہ سابق صدر کے بیٹے تھے اس لیے سر؟ سابق صدر کے بیٹے ہیں یا پیپلز پارٹی کو تھے؟ نہیں, مسلم لیگ نون کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں. ٹھیک ہے. پنجاب کے فیڈرل منسٹر ہیں, کئی دفعہ وزیر رہے ہیں, مسلسل ایم این اے بنتے رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ سدا بہار
इक़्तिदार का हिस्सा रहते हैं, ठीक है, तो लिहाजा उनको उन्होंने दे दिया। सही, और दूसरी बात यह है कि ये जो मैं एक बात सिर्फ करना चाहता हूँ, कुछ लोग जब उनको अवार्ड मिलता है तो उस अवार्ड की वजह से उनकी इज्जत होती है, कुछ लोगों को जब अवार्ड मिलता है तो अवार्ड की इज्जत बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो आप ऐसे लोगों को कम से कम जरूर दिया करें अवार्ड कि जिससे अवार्ड की इज्जत बढ़े, सर देखिए अभी इस दफा क्रेडिबिलिटी बढ़े। सर जो लास्ट टाइम जो दिए गए थे तो उसमें तो शायद मुझे कोई नजर नहीं आया, उससे पहले जब दिए गए थे मुझे भी कोई नजर नहीं आया। हाँ सिवाय एक जो थे वो तालीम के ऊपर खातून को दिया, कराची की, माजरत में उनका नाम मैं भूल गया, और उन्होंने कहा था मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब वो सर उससे, लेकिन बात यह है कि उसके बाद अगर करते तो आज की अगर मैं बात करता हूँ, आज के दिन की अगर आज के दिन तक की बात करता हूँ, तो मास सिवाय हदीका कियानी के कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसको एक दो और लोग हैं सर जिनको आप कह सकते हैं। लेकिन अच्छा आप भी सहाफत से, मैं भी सहाफत से, हमें भी इतने साल हो गए हैं इसी दश्त की सयाही में, और जुमा 8 दिन होते हैं और अवार्ड मिल जाते हैं। बल्कि तो ऐसे सहाफी भी हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कलम नहीं उठाया, कभी उन्होंने कुछ चीज लिखी नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, कभी डेस्क पे काम नहीं किया, कभी उन्होंने न्यूज सीधी नहीं की, वो भी तो इसमें ले गए हैं। वो केपीके से, वो आपको भी पता है। जी सर उस पे जरा हम फिर किधर जाएं, हम भी छोड़ दें इसको, क्या करें? दुरानी साहब देखें, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में आपको भी करना चाहिए, आपको भी जो है ना एक इस पे एहतजाज जो है ना करना चाहिए कि आप ही तो हमारी तरह जर्नलिस्ट है, और किया क्या है हम लोगों ने, बताया तो सही। बेसिकली जो जर्नलिस्ट अवार्ड से जाते हैं उनकी, अब उसमें फ्रेंड्स भी हैं, हम भी क्या कहते हैं वो एक सोशल नेट में ऐसे फंसे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि जो लोग अवार्ड लेके जा रहे हैं ना, अगर आप उनसे खुद भी पूछे ना कि तुम्हें क्यों अवार्ड मिला, तो आपको क्लियरली जवाब नहीं दे सकते। बहुत अच्छी बात की आसमा, आपने बहुत अच्छी बात की है, उनसे पूछना चाहिए कि भाई। अच्छा नाजरीन, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और मैं आप तमाम का जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आसमा आपने इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन किया, शाकर आपका और बड़ी साहब आपका स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। नाजरीन अभी तो थोड़ा सा लाइटर बोर्ड हो रहा है, तो फिर मैं इसमें चीजें एक और ऐड करता जाऊं कि वैसे आपस की बात है कि फराह गोगी साहबा का कोई कसूर नहीं था, उनको अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि उससे ज्यादा रियल स्टेट के ऊपर जिन्होंने काम किया वो शायद ही कोई खातून होगी। एक विमेन एम्पावरमेंट पे उन्होंने कितना, उनको भी मिलना चाहिए था, नहीं मिल सका। चाहत फतेह अली खान मौसीकी में, उनको मिलना चाहिए था, उनको भी नहीं मिला। टिकटॉक की अगर मैं बात करता हूँ, निशा कोमी को एक उसको मिलना चाहिए था। उसके अलावा टिकटॉक की और भी एक दो पर्सनालिटीज है, जिसमें एक अभी रिसेंट जो सेनोरिटा नामी खातून है, उनको भी मिलना चाहिए था। मैं इन तमाम जो खवातीन और हजरात हैं जिनका मैंने नाम लिया है और उनको अवार्ड नहीं मिला, मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ, और क्योंकि मुझे भी नहीं मिला। और नाजरीन इसी चीज के ऊपर इसी पॉइंट पे हम जो है आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम वक्त सेम चैनल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।